अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ईंट का जवाब पत्थर। पाकिस्तान ने बलूचिस्तान पर शमखून के जवाब में आज सुबह ईरान के सूबे सीस्तान में दहशत गर्दों की मखसूस पनागाहों के परखचे उड़ा दिए, जिसमें मुतादिद अस्करियत पसंद मारे गए हैं। दफ्तर खारजा के मुताबिक निशाना बनाए गए दहशत गर्द पाकिस्तानी शहरी थे जो ईरान में छुपे हुए थे। ईरान के सरकारी मीडिया ने भी एतराफ़ किया है कि सीस्तान में मारे गए दहशत गर्द ईरानी शहरी नहीं थे। पाक फौज ने सरहद पार दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन की तफसीलात जारी कर दी और बताया कि पाकिस्तान ने ईरान में स्ट्राइक्स की हैं और इन दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाइयां की हैं जो पाकिस्तान में हालिया हमलों में मुलव्विस थे। पाकिस्तान ने ड्रोन्स, रॉकेट्स और दीगर हथियारों से कार्रवाइयां की। ISPR के मुताबिक निशाना बनाए गए ठिकानों को बदनाम दहशत गर्द इस्तेमाल कर रहे थे। सीस्तान ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट की पनाहगाहों को कामयाबी से निशाना बनाया गया। ये पनाहगाहें बदनाम ज़माना दहशत गर्द दोस्ता उर्फ चेयरमैन बजर उर्फ सौगत, साहिल उर्फ शफक, असगर उर्फ बशाम और वजीर उर्फ वजी की इस्तेमाल रही हैं। ISPR ने इस अज़म का इजहार किया कि मुसल्लह अफवाज दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के खिलाफ पाकिस्तानी शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए मुस्तकिल तैयार है। पाकिस्तान की इलाकाई हुदूद की खुद मुख्तारी को हर सूरत में महफूज बनाएंगे और आवाम की मदद से पाकिस्तान के तमाम दुश्मनों को नाकाम बनाएंगे। ISPR के मुताबिक इंटेलिजेंस मालूमात पर की जाने वाली इस कार्रवाई को मर्ग बर्ग सरमचार ऑपरेशन का नाम दिया गया। मर्ग बर्ग फारसी जुबान में मुर्दाबाद के मानों में इस्तेमाल होता है, जबकि सरमचार बलोची जुबान का लफ्ज़ है जिसके लग़वी मानी सरफरोश या फिर जानिसार के हैं, जिसको बलूचिस्तान में सरगर्म बलोच जंगजू अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। दफ्तर खारजा ने भी वाज़ेह किया है कि दहशत गर्दों की मौजूदगी और सरगर्मियों के ठोस शवाहिद वाले डोजियर्स भी ईरान के साथ शेयर किए गए, लेकिन हमारे संजीदा तहफ़्फ़ुज़ात पर अमल न होने की वजह से नाम नहाद सरमचारों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की गई। उन्होंने वाज़ेह किया कि हमले रियासत ईरानी फ़ौज के खिलाफ नहीं बल्कि वहाँ मौजूद दहशत गर्दों के खिलाफ थे। तर्जमान दफ्तर खारजा ने बताया कि पाकिस्तान गुज़िश्ता कई माह से ईरान से राबते में था। ईरानी हमलों की पेशगी इत्तला पर हमारा जवाब एब्सोल्युटली नॉट है। उन्होंने ईरानी वज़ीर ख़ारजा के कल वाले लहजे में बात की और दो टोक कहा, पाकिस्तान की सलामती और कौमी मफाद पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। उन्होंने खबरदार किया कि किसी को अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत को चैलेंज करने की इजाज़त नहीं देंगे, जबकि अपने आवाम के तहफ़्फ़ुज़ और सलामती के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात करते रहेंगे। उधर ईरान से सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता होने के बाद तेहरान ने पाकिस्तान के सफ़ीर मुदस्सर टीपू वतन वापस पहुँच गए हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ भी डावोस का दौरा मुख्तसर करके आज रात वतन वापस पहुँचेंगे, जबकि निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी ने भी युगांडा का दौरा मुख्तसर कर दिया है। खबरों के मुताबिक कल निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास भी तलब कर लिया गया है, जिसमें पाक ईरान कशीदगी पर गौर किया जाएगा। दूसरी जानिब चीन ने ईरान और पाकिस्तान को सालसी की पेशकश कर दी है। कराची में तैनात चीनी काउंसिल जनरल ने दोनों मुल्कों से एक बार फिर तहम्मुल से काम लेने की अपील करते हुए कहा है कि किसी भी ऐसे इकदाम से गुरेज करे जिससे हालात मजीद संगीनी की जानिब जा सकते हैं। नाज़रीन, बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है साबिक वज़ीर ख़ारजा जनाब खुर्शीद महमूद कसूरी साहब ने। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमें ज्वाइन किया है। दिफाई तज़्ज़ियाकार जनाब एयर मार्शल शहजाद चौधरी साहब ने, सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। शहजाद चौधरी साहब, डिफेंस के हवाले से ज़रा आप बताइएगा कि हमारा जो जवाब था और जिस तरह से हमने अस्करी कार्रवाई की है, किस तरह देखते हैं आप इसको? जी, ऐसा ही होना चाहिए था जैसे किया है, और पाकिस्तान के पास वक्त है उसको उसका इस्तेमाल जिस कोऑर्डिनेटेड और कॉम्पोजिट फोर्स के तौर पे किया गया, इसी तरीके से एक जिसे कहते हैं कि प्रिसीजन स्ट्राइक्स के ज़रिए, जिसमें कोलैटरल डैमेज ना हो, कोई और नुकसान ना हो, बल्कि सिर्फ उन्हीं को हदफ बनाया जाए। फिर उसके बाद पाकिस्तान ने बड़ा वाज़ेह तौर पे ये भी बता दिया कि हम जो टेररिस्ट आउटफिट्स हैं जो कि पाकिस्तान में आके टेरर करते हैं, जो BLA है, BRA है, इनको टारगेट किया, और ख़ुद ईरान ने इसकी तस्दीक की कि सिर्फ उन्हीं लोगों को टारगेट किया गया जिनके कैंप्स वहाँ मौजूद हैं। वो बाकी लोगों से अलहदा दूर होके वहाँ पे उन्होंने कैंप्स कायम किए हैं, ट्रेनिंग करते हैं वहाँ पर, जहाँ पर कि इंडिया या बाकी ममालिक कोई भी मुल्क उनको, हमें तो ये ख़दशा है कि भारत वहाँ पे बहुत असर रसूख रखता है ईरान के अंदर, और उसके ईरान के मौजूद होने के बावजूद वहाँ पर उनसे इन टेरर आउटफिट के साथ
ان کو سپورٹ اور فنڈ کرتا ہے. تو وہ بلکہ یہ مانا بھی گیا ان بلوچ آؤٹ فٹس کی طرف سے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے لیے ایک ویلڈ ٹارگٹ تھا, کیونکہ ہماری بہت سارے نقصانات بدقسمتی سے پاکستان کی سرحد کے اندر ہو رہے تھے, اور بارہا اس قسم کے معاملات ہو رہے تھے جہاں پر معصوم جانوں کا ضیاع ہو رہا تھا, اور پاکستان کے لیے ایک دہشت کی فضا بنا دی گئی تھی. اس کو کلا کما کرنا, اور دیکھیے ایک یہ جب فیصلہ کیا جاتا ہے تو اس میں بہت اس چیز کا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ آپ ایک ملک کی جو ٹیریٹوریل ساورنٹی ہے اس کو وائلیٹ کر رہے ہیں. اسی لیے ہم نے آج تک کبھی افغانستان میں ٹی ٹی پی کے جو لوگ ہیں, حالانکہ افغانستان کے پاس تو دفاع کے لیے بھی کچھ موجود نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ پاکستان کے خلاف دفاع کر سکے. جی, اور ہم نے اسی لیے اس کو آج تک نہیں اس کی سینکٹیٹی کو ہم نے ریسپیکٹ کیا ہے. صاحب ایک سوال میں ذرا ایران کے حملے کے حوالے سے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, دین آئی ول موو اوور ٹو خورشید قصوری صاحب. اینی اسٹیٹ جس کے پاس کیسی بھی ملٹری پاور کیوں نہ ہو, وہ یہ ضرور دیکھتی ہے کہ وہ جس کو اپنا ایڈورسری بنانے جا رہی ہے, جس کے ٹیریٹوری میں حملہ کرنے جا رہی ہے, اس کی قوت کتنی ہے. کیا ایران نے کوئی کیلکولیشن نہیں کی, کنسیڈرنگ the fact the Pakistani army is one of the strongest armies, we are equipped from arms to teeth, and ہمارے پاس ہر طرح کی وہ چیز ہے کہ ہم اس سے ریٹیلیٹ کر سکتے ہیں, ہم نے کیا. یہ ان کا جو اقدام تھا ایران کا, اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ میرا خیال ہے ٹوٹل مس کیلکولیشن تھی. میں اس کو ایڈونچر بھی نہیں بولوں گا, میں کہوں گا مس کیلکولیشن. جو بھی جس نے بھی فیصلہ کیا اس نے غلط فیصلہ کیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان نے ہمیشہ ایران کے ساتھ ایک بہت اچھے اور برادرانہ قسم کے تعلقات, ایک دوستانہ تعلقات, برادرانہ نہ ہو تو دوستانہ تعلقات قائم رکھے ہمیشہ. اور ایک ایسا بارڈر جو کہ ہاسٹائل بارڈر نہیں ہے, اس کو خام اور خاص طور پہ ایسے وقت میں جب غزہ میں اور ایران پھیلا ہوا ہے اپنے مختلف جگہوں کے اوپر, یمن تک ایران کا کوئی جنگ کے اندر حصہ داری ہے, ایلیگیشنز ہیں اس کے اوپر. تو ایران کیوں چاہے گا کہ اس کے ملک کے اندر اس کے دروازے پہ جنگ آ جائے, آگ اس کے اندر لگ جائے اس کے آ کے. اور پھر ایسی صورت میں کوئی یہ شام نہیں تھا, یہ عراق نہیں تھا, یہ پاکستان کے ساتھ وہ کر رہا ہے. پاکستان ہمسایہ ملک, اسلامی ملک, اس کے ساتھ پچھلے 76 سال سے ایک پیسفل بارڈر کے طور پہ رہ رہا ہے. تو میرا خیال ہے ایک مکمل مس کیلکولیشن تھی جس کی بھی تھی. اب کون تھا وہاں پہ ایسا اسٹریٹجسٹ بیٹھا ہوا جس نے سوچا کہ شاید ہم پاکستان کو خاموش کروا سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے ٹوٹل مس کیلکولیشن تھی. اس کا بدقسمتی سے ایک سارنس جو ہوتی ہے, جیسے کہ پورے ریلیشن شپ کے اندر خرابی کی ایک وجہ بن جاتی ہے, وہ آ گئی ہے. بہرحال اب اس کو ریپیئر کرنے کی ضرورت ہے, اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اس سے زیادہ اور خرابی کی طرف. یہ بڑی امپورٹنٹ آپ نے بات کی ہے سر کہ دس نیڈس ٹو بی ریپیئرڈ. بٹ اگر میں غلط نہیں ہوں تو کل میں نے ایرانی وزیر خارجہ کا ایک بیان جو ہے وہ میری نظر سے گزرا کہ اگر ہمیں ضرورت پڑی ہم دوبارہ ایسا حملہ کریں گے, which was very detrimental to the already پرابلمٹک سچویشن دونوں ملک کے درمیان پیدا ہو چکی ہوئی ہے. خورشید قصوری صاحب, سر آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان نے جو جواب دیا اور بہت پروپورشنیٹ جواب دیا ہے ہم نے, اس کے بعد ایران مزید کوئی ایڈونچر یا یوں کہہ لیں کہ ایسی مس کیلکولیشن نہیں کرے گا, آرام سے بیٹھ جائے گا؟ دیکھیے میں تو وہی جواب دے سکتا ہوں جو کہ کوئی بندہ ایک رسپانسبل ہو وہ کرے. میں کسی اور کے ریئیکشنز کو پریڈکٹ نہیں کر سکتا. میں صرف آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان نے ایک پروپورشنٹ رسپانس کیا ہے, اور اس میں ایرانین ٹی وی نے جو ابھی تک بتایا ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ غیر ایرانی جو ہیں وہ اس میں مارے گئے. تو سوال یہ ہے کہ وہ تو خود ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ غیر ایرانی بیٹھے ہوئے تھے. تو پاکستان تو خود یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایرانی نہیں تھے, وہ دہشت گرد تھے, بی ایل ایف کے تھے یا بی ایل اے جس کے بھی تھے, وہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے. اور پاکستان ان کو پہلے کہتا رہا ہے کہ بھئی یہ ہو رہا ہے, لیکن پہلے پاکستان نے وہ شرم, حیا, تحمل, کیونکہ بردرلی ریلیشن شپ ہے دونوں ملکوں کی, برادرانہ تعلقات ہیں اور عوامی سطح پہ بہت سینچریز پرانے تعلقات ہیں, تمدن, کلچر, مذہب کے حساب سے بہت سے تعلقات ہیں. تو اس لیے ریسٹرینٹ پاکستان دکھا رہا تھا, اور وہ نہیں کر رہا تھا جو ایران نے کیا. یعنی کہ حملہ ایران نے شروع کیا, پاکستان کے پاس جواز پرانا تھا کہ یہ جو ہے کلبھوشن یادو یہ بھی وہیں سے آیا ہے, اور وہ کوئی چھپی ہوئی بات تو نہیں تھی. اور اس وقت تو میرا خیال ہے چیف نے تو ایران کے پریزیڈنٹ آ رہے تھے, ان کو بھی کہا تھا جو آرمی چیف تھے پاکستان کے.
کہ کیوں ایران سے وہ آیا ہے. تو پاکستان نے ابھی تک حجاب کا ایک ہوتی وہ بڑی اچھی بات ہے, دوستوں میں برادرانہ تعلقات تھے, حجاب کے یہ ریسٹرینٹ, شرم کہ جی وہ اتنا کھل کے نہیں سامنے آنا. لیکن جب انہوں نے وہ حجاب اتار دیا اور انہوں نے کہا نہیں جی یہاں سے دہشت گرد حملہ کر رہے تھے, تو یہ تو کوئی نئی بات ہو نا بھئی, یہ تو کئی سالوں سے بات چل رہی ہے, یہاں سے وہاں جاتے ہیں, وہاں سے یہاں اب حملے ہو جاتے ہیں. اور وہ مجھے یاد ہے جند اللہ پہلے جو حملہ ہوتا تھا پاکستان کی مدد سے ہی تو پکڑ کے دیا گیا تھا, اور رگی صاحب جو بھی تھے جن کو بعد میں وہاں پھانسی ہوئی. تو وہ بہت بہتر طریقہ ہے کہ آپس میں کوآپریشن ہو, بات چیت ہو. یہ جو طریقہ بڑا عجیب و غریب ہے, مجھے تو ایسے نظر آ رہا ہے کہ ایران شاید اپنی خفت مٹانے کے لیے کچھ کر رہا ہے, شاید اس پہ پبلک پریشر ہے اندرون ایران, کامن سینس سے سمجھ نہیں بات آ رہی کہ جی جھگڑا آپ کا اسرائیل سے ہے, اسرائیل جو ہے وہ حملے کر رہا ہے وہاں غازہ اسٹرپ میں اور ویسٹ بینک میں بھی, اور بجائے یہ کہ آپ وہاں کچھ کریں, کیونکہ ان پہ پریشر یہ آ رہا تھا بھئی آپ انکریج کر رہے تھے حزب اللہ کو اور ان کو حماس کو. میں اس بحث میں نہیں پڑتا, میں تو سمجھتا ہوں کہ بالکل جو جاریت ہے بہت غلط ہے اسرائیل کی, ٹوٹلی اس کا کوئی جواز نہیں ہے انٹرنیشنل لاء میں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ بات تو یہ ہو رہی تھی, لیکن توقع کی جا رہی تھی شاید ایرانی پبلک کی طرف سے کہ ایران کا شاید زیادہ سخت رویہ آئے گا اسرائیل کے خلاف, تو شاید ویسا نہیں آیا, تو پبلک پریشر ہوگا. تو پہلے تو انہوں نے کیا کیا, حملہ کر دیا شام پہ, پھر کر دیا ایران پہ. اچھا پاکستان پہ جو حملہ ہے تو بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ ایک بہت بڑی فوج ہے, بہت بڑا ملک ہے, نیوکلیئر پاور ہے, تو آپ نے گین کیا کرنا ہے یہاں حملہ کر کے؟ آپ سے لڑنا بھی کوئی نہیں چاہ رہا. ہوتا نا کہ انڈیا کے تعلقات پاکستان کی نوعیت اور ہے, ایران سے تو مطلب کسی کو یہ خوشی نہیں کہ بات کچھ جو یہاں سے حملہ ہوا, جہاں وہاں سے تو بالکل ہی نہیں حملہ ہوا, تو یہاں تو کسی کو خوشی نہیں. آج بھی جو فارن آفس نے کہا ہے, اس نے کہا ہے برادرلی پیپل آف ایران, یہی ٹرم یوز کی ہے, یا برادرلی کنٹری, برادر ملک یا برادر یا وہاں کے جو شہری ہیں. تو کیا نتیجہ آئسولیشن مزید ہوگی اسرائیل کی, وہ آلریڈی آئسولیٹڈ ہے. صحیح. مگر اگر آپ مجھ سے پوچھیں آج سب سے زیادہ خوش ملک کون سا ہوگا, تو اسرائیل ہوگا. یعنی کہ حملہ کدھر کیا ہے, شام پہ, عراق پہ اور پاکستان پہ. صحیح. یہ اللہ ہی جانتا ہے ان کے دماغ میں کیا. ہاں ایک ایکسپلینیشن ہے میرا, شاید حکومت ایران کو اس کا پتہ نہ ہو, یہ اسی پاسبلٹی ہے. آپ کو لگتا ہے کیونکہ وہ ہمارے پرائم منسٹر کو ملے بھی ہیں, ان کے فارن منسٹر کو سینس نہیں تھا, بہانہ بنایا جا سکتا تھا, کہہ سکتے تھے مجھے زکام ہو گیا ہے. اگر پہلے میٹنگ بھی فکس تھی تو وہ میٹنگ پوسٹ پون ہو سکتی تھی. خورشید صاحب ایک منٹ رکیے گا, مجھے لگ رہا ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا. شہزاد چوہدری صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں. پھر بیچارہ فارن صاحب یہ بتائیے گا, یہ بڑی امپورٹنٹ بات خورشید قصوری صاحب نے کی ہے. 2-3 باتیں ہیں. IRGC یا جو پاسداران انقلاب ہیں, دے ہیو اے ہسٹری, بیکاز اگر میں غلط نہیں ہوں تو وہ براہ راست کہیں نہ کہیں جو وہاں کی کلرجی ہے, وہاں کے جو مذہبی پیشواؤں کا طبقہ ہے, وہ ان کے انڈر آتے ہیں. اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ بیونڈ دا مینڈیٹ یا اپنے آپ کو ابو دا گورنمنٹ سمجھ بیٹھتے ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے دا IRGC might have gone rogue. ایک دوسرا یہ سر, یہ جو ایک اور بات بڑی اہم بات قصوری صاحب کر رہے تھے, میں نے بھی کئی دفعہ پڑھی, ٹویٹر پہ پڑھی میں نے, لوگ شکایت یہ کر رہے ہیں کہ 1230 کلومیٹر کا میزائل جو ہے ایران کا, خیبر شکن اس کا نام تھا, اس نے اربل کے اندر جا کے عراق میں ڈیپ ڈاؤن دیر, وہاں پہ اس نے نشانہ بنا لیا. وہ شام میں اٹیک کر سکتا ہے 7 مقامات پہ, وہ پاکستان میں اٹیک کر سکتا ہے, پر جس سے تمہارا پھڈا ہے اسرائیل سے, وہاں پہ کیوں نہیں پھینکتے ہو میزائل؟ یہ کیا کر رہا ہے سر ایران؟ خیال ہے کہ دیکھیے آیت اللہ جو ہیں وہ ہی کنٹرول کرتے ہیں تمام پالیسی کو, اور جو ایران کا جو حکومتی نظام ہے وہ بھی کافی افیکٹو اور کافی کنٹرول میں ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ مکمل طور پر روگش ان کے ایلیمنٹس ہیں. مجھے لگتا اور نہ ہی جیش العدل کا کوئی ایسا
اس پچھلے چند عرصے کے اندر سال 6 سال 2 سال کے اندر کوئی ایسا ان کا اثر تھا کہ خدا نخواستہ بلوچستان جو ایران کا بلوچستان ہے اور سیستان ہے اس کے اندر کوئی ایک ایسی لہر چل پڑی تھی کہ اس کی سپریشن کا خطرہ پیدا ہو گیا تھا؟ ایسا بھی نہیں ہے. پاکستانی بلوچستان زیادہ ٹیسٹڈ ایز کمپیئر ٹو ایرانی بلوچستان. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے قصوری صاحب جیسا کہہ رہے ہیں کہ خفت مٹانا، لوگوں کا دھیان بٹانا، لیکن اس کے اندر جو بڑی بے وقوفی کر گئے وہ پاکستان کے اوپر حملہ کر گئے. یعنی جیش العدل بھی اگر تھی وہاں پہ اور اس کے کوئی ریمننٹس تھے یا اس کا کوئی ایک پریزنس تھی تو اس کو بھی آپ جس طریقے سے ہم نے جند اللہ کو ختم کیا ہم اس کو بھی اسی طریقے سے ختم کر سکتے تھے. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ٹوٹل ڈسٹریکشن عوامی پریشر کے نیچے آ کے. لوگ پولیٹیکل موٹیو دیکھیے کس پاکستان کے ساتھ پولیٹیکل موٹیو اٹ کین اونلی سرو دا کاز. اگر وہ کسی کی کاز کو سرو کر سکتا ہے. پاکستان کے اندر خدا نخواستہ اگر داخلی انتشار ہوتا ہے چاہے وہ جس بنیاد پہ بھی ہو تو اس کا اثر پاکستان کے باہر بھی جائے گا کسی نہ کسی شکل کے اندر. تو یہ اپنے لیے آگ اور الاؤ پیدا کرنے والی بات ہے ایران کی کیس میں. ایران اپنے لیے ایک الاؤ. تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ اتنے پاگل اور اتنے دماغ سے فارغ ہو گئے ہیں کہ وہ اس قسم کی گفتگو اس قسم کی. رمشا صاحب ایک بات سمجھ نہیں آتی، چلیں جو اس کے بعد کا رد عمل ہے وہ بھی بڑا اگریسو ہے. ٹھیک ہے جی حملہ ہو گیا، مس کیلکولیشن ہو گئی، پھر ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ چلو کوئی معافی تلافی کوئی غلطی کی بات کر لیتے. وہ کہہ رہے ہیں جناب اگر دوبارہ ہوا ہم دوبارہ حملہ کریں گے، اور بڑی عجیب قسم کی ٹون ہے، نو ریمورس نو ریگریٹ. انفارچونیٹلی وہ ایک ایروگنس کسی بھی اس طرح کی 5000 سال پرانی تہذیب کے اندر نہیں ہونی چاہیے. زیادہ گہرائی ہونی چاہیے. یہ پتہ ہونا چاہیے کہ وہ ان کے ارد گرد کا ماحول کیا ہے. ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ دنیا انتظار میں بیٹھی ہے کہ ایران کا گلا کب پکڑ سکتے ہیں ہم لوگ. تو کیوں اس رستے پہ چلتے ہیں جس کے اندر کہ وہ ایزی وکٹم بن جائیں گے دنیا کے لیے. تو پاکستان کو تو نقصان نہیں ہوگا لیکن ان کو نقصان بہت زیادہ ہو سکتا ہے. میرا خیال ہے یہی ان کی بہت بڑی مس کیلکولیشن تھی. رائٹ. قصوری صاحب یہ جو ایک ایڈمیشن ہے ایران کا جس کا پہلے آپ نے ذکر کیا تھا کہ یہ لوگ نان ایرانیز تھے، تو سر اس کا مطلب ہے یہ ایڈمیشن تو اپنے آپ ایک چارج شیٹ ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے ان لوگوں کو پناہ دی ہوئی تھی جو پاکستان میں آ کے دہشت گردی کر رہے تھے. اب پھر تو پاکستان the onus has totally lifted from پاکستان سر ہر طرح سے. آپ کو کہہ رہا ہوں میں نے خود کہا ہے نا کہ بھئی وہ مان رہے ہیں کہ غیر پاک ایرانی مارے گئے. وہ کر کیا رہے تھے وہاں جب پہلے ہی آپ کو کہا جا رہا ہے کہ بھئی ان کو آپ للہ ان کو چھوڑیں، ان کو کہیں جائیں وہاں سے حملے ہو رہے ہیں پاکستان پہ. کلبھشن یادو آ چکا ہے وہاں سے. پاکستان نے اس وقت بھی بڑا حجاب اور ریسٹرینٹ دونوں چیزیں. حجاب کا لفظ میں گھڑی استعمال کر رہا ہوں، انگریزی کا لفظ ریسٹرینٹ کے اور مطلب ہے. حجاب ہوتی ہے دوستوں میں، رشتہ داروں میں، ایک آپس میں خیال کبھی کسی کی فیلنگز انجر نہ ہو. لیکن انہوں نے تو عجیب و غریب نہ ہو دیکھا نہ تاؤ ادھر حملہ کر دیا. باقی I should appreciate this new term that you have coined حجاب. یہ بڑی اچھی لگ رہی ہے کہ ایسا ایک رشتہ تھا ہمارا جہاں پہ ایک حجاب تھا، وہ انہوں نے خود ہٹایا پہلے. سر اب پرابلم یہ ہے کہ اگر ایران دوبارہ بھی ایسی کوئی کارروائی کرتا ہے، ابھی تو ہم نے بڑا پروپورشنیٹ رسپانس دیا ہے. We have tried to minimize rather to neutralize the collateral damage، اور پھر ہم نے precision attack کیا ہے. ایران اگر ایسی مس کیلکولیشن ایسا ایڈونچر دوبارہ کرتا ہے پاکستان کا رد عمل کیا ہونا چاہیے سر قصوری صاحب؟ نہیں، پاکستان کو پروپورشنٹ جواب دینا چاہیے، زیادہ نہیں دینا چاہیے. ٹھیک ہے. اول تو میرا خیال ہے چائنا نے بھی آفر کیا ہے، کامن سینس پریویل کرنا چاہیے، بات چیت کے ذریعے مسئلہ ریزالو کرنا چاہیے. میں اس کے حق میں ہوں کہ دونوں ملک مشترکہ کوشش کریں کہ ان کے بارڈر ایریاز میں ان کے ایسے لوگ نہ آئیں اور بیٹھیں جو دوسرے ملک پہ حملہ کرتے ہیں. یہ بات چیت کے ذریعے کریں. لیکن اگر کلبھشن یادو وہاں سے آ جائے یہاں اور پاکستان چپ صدار لے، اس لیے صدارے کہ یار یہ تو ہمارے بردرلی پیپل آف ایران ہے، اس کا یہ تو نہیں مطلب ہے. آج تو فارن آفس نے پردہ اٹھا دیا اور ان کا جی اتنی دفعہ ہم نے پہلے بتایا ہے کہ یہ بندے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن پہلے فارن آفس نہیں بولتا تھا، وہ حجاب ہی تھا نا، اور کیا چیز تھی؟ کچھ بھی نہیں تھی. تو سر آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان اب اپنے تعلقات نارمل کر پائے گا ایران سے، یا ایران اس پوزیشن میں ہے کہ وہ تھوڑا ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کرے گا، پھر ٹون ڈاؤن کرے گا اپنے بیہیویئر کو؟ بالکل کرنے چاہیے.
اس کو کامن سینس استعمال کرنا چاہیے. میرا تو اپنا ابھی بھی یہ خیال ہے کہ ایرانی گورنمنٹ کو نہیں پتہ تھا, کیونکہ ملٹیپل پاور سینٹرز ہیں ایران میں, اور کولر ہیڈ شوڈ پریویل. ایران کے اندر جو معاملات ہیں کوئی چھپے ہوئے تو نہیں. کئی مہینے پہلے خواتین کا مسئلہ اٹھا رہا, اس کے بعد یہ اسرائیل کا ہوا, اور ایران کے بارے میں جو بیان ایران کے فارن منسٹر کے آ رہے تھے وہ اس نوعیت کے تھے کہ وہ امپریشن دے رہے تھے کہ اگر اسرائیل ایک حد سے آگے بڑھا تو ایران کی طرف سے کوئی جواب آئے گا. تو ایران کی پبلک اس سے پوچھ رہی ہوگی نا. تو یہ ناؤ دیکھا نہ تاؤ, ایران, شام, عراق, پاکستان, میں کچھ عجیب و غریب قسم کی ریاکشن ہے جس کو نہ سرا نہ پیر, میں تو یہی کہوں گا, اور کوئی لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا. جی ایئر مارشل صاحب, سر آپ اس پہ اپنا لاسٹ کامنٹ دیجیے گا. یہ جو ایک قصوری صاحب بات کر رہے ہیں, وزیر خارجہ رہے ہیں, وہ خارجہ امور کو سمجھتے ہیں کہ ایران گورنمنٹ کو شاید کانفیڈنس میں نہ لیا گیا ہو. آپ کو لگتا ہے ایسا ہو سکتا ہے, پاسبلٹی ہے سر؟ پاسبلٹی تو ہے. آئی مین وہ بالکل اس میں کوئی وہ پاسداران جو ہیں ان کے, یا جو IRGC جسے کہتے ہیں, کہ اس کی کمانڈ اینڈ کنٹرول کہاں پہ ہے, کس کے پاس ہے, اور کیوں کوئی ایسا فیصلہ کرے گا, اگر کوئی کرے گا تو. اب یہ چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہم یہاں پہ جب تک ڈیٹیلز پتہ نہ ہو تو مشکل ہے کہ اس کے اوپر کوئی کمنٹ کیا جائے. لیکن یہ ڈفرینٹ پاسبلٹی, ہم جنرلٹیز میں بات کر سکتے ہیں کہ ڈسٹریکشن کاز کی گئی ہے. یہ کہنا کہ وہ روگ ہو گئی ہے, میرا نہیں خیال کہ ایران جیسی قوم جس نے بہت مشکلات کو سہا ہے وہ اس طرح سے اتنی آسانی سے روگ ہونے دے گی. کہا جاتا ہے انڈیپینڈنس بہت زیادہ ہے IRGC کی فرام دی ریگولر آرمی, ریگولر فورسز, لیکن کیا اس لیول کی ہے کہ آیت اللہ کو بھی وہ اوور رول کر جاتے ہیں؟ اور آیت اللہ بہت سینسیبل لوگ ہیں, وہ جانتے ہیں کہ ان کی اپنی ایران کی جو بقا ہے یا جو اس کی اپنی سیکیورٹی ہے اس کا تعلق اپنے پڑوس کے اندر جو معاملات ہیں ان کو سنبھلے رہنے کے اندر ہے. تو میرا خیال ہے کہ آیت اللہ بھی ایسی غلطی نہیں کریں گے. اور میں نے سنی آواز, میں نے وہ ٹون سنی جو ان کے وزیر خارجہ اور وزیر دفاع کی تھی, اور بہت ایروگنٹ تھی, وہ بہت ایروگنٹ اور غلط الفاظ کا استعمال تھا. اور پھر دوسری بات یہ چوائس کہ پاکستان کو اس لسٹ میں شامل کیا جائے جہاں پر وہ اپنا کوئی امپیکٹ دکھانا چاہتے تھے اپنے لوگوں کو سیٹسفائی کرنے کے لیے ڈومیسٹک کمپلشن کے طور پہ, میرے خیال میں ایک بہت بڑی بے وقوفی تھی. مجھے یقین ہے کہ پاکستان اس سے پاکستان اور ایران دونوں کو اگر بیٹر سینس prevails and it should prevail, they will be able to move on and they have to move on. There's no other way. ورنہ جو اس کی جو کاسٹ ہے پورے خطے کے لیے, ایران کے لیے, اور پاکستان چونکہ اس جگہ بالکل اس کا نیبر ہے, تو یہ بہت بڑی ہمیں قیمت ادا کرنی پڑے گی اس سارے مس ایڈونچر کی. And I believe that folly has rightly been answered and rebutted. بہت اچھا جواب پاکستان کی طرف سے دیا گیا. ماشاء صاحب بہت بہت شکریہ سر کہ آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. خورشید قصوری صاحب سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. آگے بڑھیں گے ناظرین. امریکہ کے بعد اب ایران بھی ایسا ملک بن گیا ہے جو کئی علاقائی تنازعات میں ملوث ہو رہا ہے. کبھی پاکستان پر حملہ کرتا ہے, کبھی عراق پر میزائل داغتا ہے, کبھی شام میں اہداف کو نشانہ بناتا ہے. ان واضح حملوں کے علاوہ ایران درپردہ بھی کئی معاملات میں ملوث رہتا ہے. پراکسی جنگ لڑتا ہے, علاقائی ریاستوں میں غیر ریاستی عناصر کی پشت پناہی کرتا ہے. اب سے 2 دن قبل ایران نے عراق پر بھی بیلسٹک میزائلوں سے حملہ کیا تھا. میزائل عراق کے نیم خود مختار علاقے کردستان میں جا کر گرے. یہ حملہ ایرانی فوج کے ایک طاقتور حصے پاسداران انقلاب کی جانب سے کیا گیا. دعویٰ ان کا یہ ہے کہ انہوں نے اربیل کے علاقے میں موجود اسرائیل کے لیے جاسوسی کرنے والے مرکز کو نشانہ بنایا, جبکہ عراق ایرانی دعووں کی تردید کر رہا ہے کہ وہاں پر اسرائیل کے لیے جاسوسی کا کوئی مرکز تھا. عراق کی حکومت نے ایران کی کارروائی کو جو جارحیت قرار دیا ہے, مذمت کی ہے. کہا ہے کہ ایران نے رہائشی علاقے میں حملے کیے جس میں عام شہری مارے گئے. عراق ایرانی حملوں کو بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کہتا ہے اور اقوام متحدہ سلامتی کونسل میں شکایت درج کرانے کا ارادہ بھی رکھتا ہے. ایران کا موقف ہے کہ اس نے یہ حملے دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے اور اپنے دفاع میں کیے. ایران ماضی میں بھی عراقی سرزمین پر حملے کرتا رہا ہے, خاص طور پر کردستان میں اہداف کو نشانہ بنایا جاتا ہے. ایران کا کہنا ہے کہ وہاں ایران مخالف گروہوں نے پناہ لے رکھی ہے, لیکن عراقی حکومت اس کی تردید کرتی ہے. لیکن موجودہ حملے کی سب سے اہم اور تشویشناک بات یہ ہے کہ ایرانی میزائل امریکی قونصل خانے کے بالکل قریب جا کر گرے. امریکی قونصلیٹ کے قریب گرنے والے میزائلوں کی تعداد تقریباً 10 تھی. اگر ایک میزائل بھی امریکی قونصل خانے پر جا کر گر جاتا تو صورتحال انتہائی سنگین رخ اختیار کر سکتی تھی.
کردستان میں امریکی کونسل خانہ تو ایرانی میزائلوں سے محفوظ رہا، لیکن عراق میں موجود امریکی اڈوں کو باقاعدہ ہدف بنا کر بھی نشانہ بنایا جا چکا ہے۔ یہ حملے اسلامی مزاحمت نامی گروہ نے کیے ہیں، لیکن الزام لگایا جا رہا ہے کہ ایران اس گروہ کی پشت پناہی کر رہا ہے۔ عراق کے ساتھ ساتھ شام میں بھی امریکی اڈوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ وائس آف امریکہ نے امریکی فوجی عہدیداروں کے حوالے سے بتایا تھا کہ 17 اکتوبر سے لے کر 26 دسمبر تک عراق اور شام میں امریکی فوجوں پر 107 حملے ہو چکے ہیں، اور امریکہ ان حملوں کا الزام ایران پر ہی لگا رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ ایران حملہ آور گروہوں کی سرپرستی کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ ایران لبنان میں حزب اللہ، یمن میں حوثیوں اور غزہ میں حماس کی حمایت کرتا رہا ہے۔ بحیرہ احمر میں حوثیوں کے حملوں کے پیچھے بھی ایران کا ہی ہاتھ بتایا جاتا ہے، لیکن براہ راست حملے ایران نے پہلی دفعہ کیے ہیں۔ امریکی میڈیا یہ الزام بھی لگاتا ہے کہ اسرائیل پر حماس کے حملے بھی ایران کی شہ پر کیے گئے۔ امریکہ اور برطانیہ ایرانی حملوں کی مذمت کر رہے ہیں۔ فرانس بھی کہہ رہا ہے کہ ایران علاقائی تنازعات کو ہوا دے رہا ہے، اسے روکنا ہوگا۔ اہم بات یہ ہے کہ ایرانی حملوں کی مذمت کرنے والے امریکہ اور برطانیہ خود یمن کی حدود میں حوثیوں کے خلاف حملے کر رہے ہیں۔ یہاں وقت ہوا ہے بریک کا، ناظرین بریک کے بعد حاضر ہوں گے۔ ناظرین، بدقسمتی سے پاکستان نے مخصوص طبقہ ایسی سوچ کا اسیر بن چکا ہے جسے پاکستان کے نقصان میں اپنا فائدہ نظر آتا ہے، جسے پاکستان کے رنج سے خوشی ملتی ہے، جسے پاکستان کی تعریف سے تضحیک محسوس ہوتی ہے۔ ایران کی جانب سے فضائی حدود کی خلاف ورزی پر پاکستانی فوج نے بھرپور جواب دیا ہے۔ ایران میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے، لیکن اس مخصوص طبقے نے ایرانی حملے کے بعد سے سوشل میڈیا پر طوفان بدتمیزی بپا کر رکھا ہے۔ طنز کے نشتر چلائے جا رہے ہیں، ایسی پوسٹ کی جا رہی ہے جو یہاں بیان بھی نہیں کی جا سکتی۔ ایران پاکستان تنازع کو پاکستان اور فوج مخالف عناصر نے موقع سمجھتے ہوئے پروپیگنڈا شروع کر دیا ہے۔ لاپتہ بلوچ افراد کے دھرنے کے حوالے سے بھی فوج مخالف پروپیگنڈا کیا گیا، حالانکہ ریاست یہی کہہ رہی ہے کہ وہ افراد لاپتہ نہیں ہوئے بلکہ عسکریت پسند ہیں اور شدت پسند جو گھر سے بھاگ کر باہر ممالک خصوصاً افغانستان وغیرہ میں موجود ہیں۔ اور اب حقیقت بھی سامنے آ گئی ہے۔ لاپتہ افراد کے لیے احتجاج کرنے والی ماہرنگ بلوچ نے اعتراف کیا ہے کہ جن لوگوں کے لواحقین یہاں دھرنے میں موجود ہیں وہی لوگ ایران میں مرے۔ پاک فوج کا ایران کو جواب قابل تعریف ہے اور پاکستان فوج کی طاقت کو ایک دنیا مانتی ہے۔ گزشتہ روز بین الاقوامی ویب سائٹ گلوبل فائر پاور نے دنیا کی 10 طاقتور ترین افواج کی درجہ بندی جاری کی تھی۔ اس درجہ بندی کے مطابق پاکستانی فوج دنیا کی طاقتور ترین افواج میں 9ویں نمبر پر ہے، لیکن ایک مخصوص طبقہ پاکستانی فوج کے خلاف بیانات کا کوئی موقع بھی ہاتھ سے جانے نہیں دیتا۔ ناظرین، بات کریں گے اسی حوالے سے، ہمارے ساتھ عبداللہ گل صاحب ہیں۔ سر بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ عبداللہ گل صاحب، کیوں ہے ایسی سوچ کیوں پائی جاتی ہے کہ پاکستانی فوج کا مورال ڈاؤن کیا جائے، ان کو کمتر پورٹرے کر کے جو ہے وہ دنیا کے سامنے دکھایا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جب دشمن کے ساتھ مقابلہ ہو تو ظاہر ہے جب دشمن مقابلہ کرنے کی شکت نہ رکھتا ہو تو پھر وہ تقسیم پیدا کرتا ہے، وہ لوگوں کے اندر نفرتیں پیدا کرتا ہے، ویسے ہی جیسے مشرقی پاکستان کے اندر نفرتیں پیدا کی گئی تھیں۔ لیکن آج کا دور اور وہ دور بہت فرق ہے۔ پہلی بات ہے کہ وہ ایک بالکل دوسرا خطہ تھا اور ہم سے 1000 میل دور تھا، اور یہ جو ہے یہ پاکستان ہے۔ ابھی جو پاکستان کی کامیابیاں ہیں ذرا ان کے اوپر دیکھیں۔ SIFC کا قیام ہوا، ظاہر ہے دشمن کو پیٹ میں مروڑ اٹھے۔ پاکستان نے جو علاقائی بہتری کے لیے کام کیا اور سعودی عرب اور ایران کے مابین ایک بہتر کردار ادا کر کے ان کو آپس میں ملا لیا، اس کے اوپر ظاہر ہے امریکہ کو بڑی خفت ہے، اسی طریقے سے دیگر ممالک کو خفت ہے۔ اور پھر صاف سی بات یہ ہے کہ جو ہم نے دہشت گردوں کے خلاف آپریشن شروع کیا، یعنی کہ ہمارے سپہ سالار جو ہیں وہ سیدھے سادے آدمی ہیں، جو کہتے ہیں وہ فوراً کر دیتے ہیں۔ ابھی حملہ ہوا، 24 گھنٹے کے اندر رسپانس آ گیا، بھارت نے کیا، جواب آ گیا۔ پھر اس کے بعد جو جتنے بھی مافیاز تھے ان کے خلاف آپریشن کیا، غیر قانونی مقیم لوگوں کو جو بھجوا دیا، اب پیٹ میں مروڑے توڑتے ہیں۔ اور پھر 9 مئی کے دہشت گرد جو ہیں
उनके खिलाफ जब क्रैकडाउन हो रहा है तो फिर तकलीफ तो बहुत आएगी, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। अब जो पाकिस्तान फौज के हवाले से जो ट्रोलिंग कर रहे थे या रियासत पाकिस्तान या पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसीज को जो है वो तनकीद का निशाना बना रहे थे, उन लोगों को तो शर्म से डूब मरना चाहिए। आज पाकिस्तान का जितना कैलकुलेटेड जवाब आया, जिसके अंदर बाकायदा देखिए ना, एक ईरान का आया, ईरान ने कहा कि जी हमने यहाँ हमला किया, ना उन्होंने कोई फुटेज दिखाई, ना उन्होंने बताया कि कौन बंदा था, क्या हमला हुआ, क्या नहीं हुआ, कौन मारा गया। पाकिस्तान ने 5 लोगों के जो कि BLA और BLF के लोग थे, उनके हवाले से जो है वो बाकायदा नाम लेके बजाया। अब हमला हुआ ईरान के अंदर और चीखें निकली इस्लामाबाद धरने में। जो मारंग बलोच का जो असली चेहरा था, दहशत गर्दाना सोच का, दहशत गर्दानों, हम यही कह रहे थे ना, रियासत क्या कह रही थी कि ये लोग वो हैं जो दहशत गर्दों के साथ खड़े हैं, जो डिक्लेयर्ड तंजीम है। ये दहशत गर्द कोई पाकिस्तान ने नहीं डिक्लेयर किए, ये UN की टेररिस्ट लिस्ट में 5वें नंबर पे BLA बैठा हुआ है और ये उनकी इंटरनेशनल टेररिस्ट लिस्ट में बैठे हुए हैं। उन लोगों को जब मारा जाता है तो कहा जाता है कि उनके लवाहिकीन जो है वो यहाँ धरने में बैठे हुए हैं। अब इनका सवाल पूछना चाहिए, असूलन तो इस धरने को फौरन जो है वो इसके ऊपर तो एक्शन लेना चाहिए कि अगर ये दहशत गर्दों की अमाजगाह है, उनकी जो है वो एक कमीन गाह बनी हुई है, ये जो खवातीन के आड़ के अंदर जो काम हो रहा है मकरू धंधा, तो मेरा ख्याल है इसको रोकना बड़ा जरूरी है। दूसरी बात जो है वो पाकिस्तान फौज के हवाले थे। पाकिस्तान फौज ने जिस किस्म का जवाब दिया, इसको पूरी दुनिया अप्रिशिएट कर रही है। आपने अभी ये 9 मुल्कों का जिक्र, 10 मुल्कों का जिक्र किया। भाई पाकिस्तान के सिर्फ ये अस्करी कुव्वत नहीं, बल्कि जो डिसिप्लिन है, जो उनकी सोच है और जो अप्रोच है, वो इतनी जबरदस्त है कि लोग उसका जो है वो बाकायदा उनकी सुपीरियरिटी को कबूल करते हैं। और खास तौर पे अगर आप इस बात को देखें कि बरतानिया में 2 साल से जो मशकें हो रही थी, जिसमें 149 ममालिक ने हिस्सा लिया, उसमें पाकिस्तान दोनों साल जो है वो नंबर 1 की पोजीशन सिक्योर करके आया, अल्लाह का शुक्र है। तो ये पाकिस्तान अफवाज जो है ये कोई मामूली मुल्क नहीं है। और लोगों को, क्योंकि जब आप सामने से दुश्मन का मुकाबला नहीं कर पाते तो फिर छुप के वार करते हैं, उनकी बुराइयां करते हैं, 5th जनरेशन वॉरफेयर। यही वो बातें थी जो हमें ISPR बता रहा था कि 5th जनरेशन वॉरफेयर क्या है। अवाम में तकसीम पैदा करो, अवाम के अंदर लड़ाई पैदा करो। एनाटोल लेविन की किताब जो हार्ड कंट्री है, पाकिस्तान ए हार्ड कंट्री, वो क्या बोलता है? वो कहता है कि पाकिस्तानी अफवाज की चेन ऑफ कमांड को कमजोर करो, उनके मुतालिक शकूक व शुबहात और नफरतें पैदा करो, इससे पाकिस्तान के टुकड़े करने के अंदर जो है वो आसानी होगी। ये 2012 से जो है वो उसने ये किताब लिखी हुई है और ये प्लानिंग चल रही है। उसके लिए वो बोलता है कि इसके लिए एक मजबूत पॉलिटिकल लीडर जो है उसको सामने लाया जाए। वो ये कहता है कि इसके लिए पॉलिटिकल पार्टी की सपोर्ट ली जाए और इसके अंदर जो ऐसे जो पॉपुलर लोग हैं उनको शामिल करके जो है वो पाकिस्तान फौज के ऊपर जो है वो हमला किया जाए। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान ए हार्ड कंट्री, एनाटोल लेविन की किताब है, वहां पढ़ लें आप उसको। अब जो आते हैं ईरान के मामले के ऊपर, पाकिस्तान ने ये जवाब नहीं देना था। पाकिस्तान भरपूर कोशिश करता रहा। मैं आपको पूरी गारंटी से कहता हूं, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा था कि मामलात को बेहतर हो, लेकिन जो उनके नायब सफीर हैं ईरान के, नबी शिराजी साहब, मैं उनको दफ्तर खारजा तलब किया गया, उनको अपने तहफ़्फ़ुज़ात और अपना गम गुस्सा जो है वो बताया गया कि हमें शदीद तशवीश है। आपने तमाम हॉटलाइंस मौजूद थी, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन की सतह पे, इंटेलिजेंस की सतह पे, वजारत खारजा की सतह पे, जो कि सिर्फ एक फ़ोन कॉल अवे थी। आपने उनको इस्तेमाल नहीं किया और आपने खुद जो है वो ये जारियत की एक ऐसे वक्त में जबकि खास तौर पे जो किरमान के अंदर जो हमला था उसके अंदर जो 103 लोग जो है वो लुक़्मा अजल बने, पाकिस्तान ने उसके ऊपर कंडोल किया और ISIS अफगानिस्तान चैप्टर ने उसकी जिम्मेदारी कबूल की। पाकिस्तान पर हमला क्यों किया? अब इसका जवाब का इंतजार करते रहे शाम तक जब कोई जवाब नहीं आया तो पाकिस्तान वजारत खारजा ने जो है भरपूर स्टेप लिया और अपने जो सफीर थे मुदस्सर टीपू साहब, उनको वापस बुला लिया और ईरान के सफीर को वापस आने से जो है मना कर दिया, जो कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी रह चुके हैं माजी के अंदर, डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, उनको मना कर दिया। ये एक बड़ा वाज़े और जामे पैगाम था। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि डेवोस के अंदर ईरानी जो वजीर खारजा हैं बड़ी जो है वो रऊनत के साथ जो है वो कहते हैं कि जनाब हमने हमला किया था पाकिस्तान के ऊपर, तो वो तो इस बात को एक्सेप्ट कर लें। अब पाकिस्तान के पास क्या जवाब था?
اب اس سارے معاملے کے اندر جو میرے خیال میں پاکستان وزارت خارجہ کے ساتھ جو ایک اچھا واقعہ ہوا کہ پوری دنیا کی وزارت خارجہ نے اور پوری دنیا کے میڈیا نے پاکستان کے سٹانس کو جو ہے وہ قبول کیا اور پاکستان کے اوپر حملے کو جو ہے وہ ناپسندیدہ قرار دیا. ٹھیک ہے عبداللہ گل صاحب، میں انتہائی مشکور ہوں، بڑا جامع تجزیہ کیا ہے سر آپ نے پوری سچویشن کا، اور اس سے بہت سی کلیئرٹی بھی ہوئی ہے سر، آپ کا بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں ناظرین. اندھا دھند اسٹریٹ کرائمز اور پولیس ڈکیتیوں کے بعد کراچی میں بھتہ خور بھی ایک بار پھر سرگرم ہو گئے. تاجروں کو بھتے کی پرچیاں ملنے لگیں، جبکہ رقم نہ دینے پر گولیوں کی بوچھاڑ ہونے لگی. بھتہ خوروں نے آج اولڈ سٹی ایریا میں ایک دکان پر فائرنگ کر دی، جبکہ 2 روز پہلے بھی کھارادر میں نقاب پوش موٹر سائیکل سواروں نے دکاندار کو گولیاں مار دی تھی. شہر قائد میں بڑھتی بھتہ خوری سے تاجروں اور صنعتکاروں میں تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے اور وہ جائے پناہ ڈھونڈنے لگے ہیں. اعداد و شمار کے مطابق دسمبر کے مہینے میں کراچی میں بھتہ خوری کے 11 واقعات رپورٹ کیے گئے، جبکہ گزشتہ سال 60 سے زائد بھتہ خوری کے مقدمات درج کیے گئے. رپورٹ میں کہا گیا کہ بھتہ خوروں کے منظم نیٹ ورک نے بھتہ نہ دینے پر 1 ماہ میں 3 تاجروں کو موت کے گھاٹ اتار دیا. خبروں کے مطابق بھتہ خوروں کا نیٹ ورک ایران اور افغانستان سے آپریٹ ہونے کا انکشاف ہوا ہے. کچھ دن پہلے پولیس اور رینجرز نے کراچی کے علاقے گارڈن میں جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے 2 بھتہ خوروں کو گرفتار کر لیا. رینجرز کے ترجمان کے مطابق گرفتار ملزم شہر میں بھتے سے متعلق سرگرمیوں کے لیے ایران میں مقیم اپنے ساتھیوں سے ہدایات لے رہے تھے. تفتیش کے دوران یہ راز بھی کھلا کہ ایک ملزم کا پورا خاندان گزشتہ 3 سال سے ایران کے شہر چابہار میں مقیم قانون نافذ کرنے والے اداروں نے ملزموں کے ساتھیوں کے گرد بھی گھیرا تنگ کر دیا. بات کریں گے ہمارے نمائندے زہیب جیجا اس وقت موجود ہیں کراچی میں ہمارے ساتھ. زہیب، یہ پوری صورتحال کو ذرا ایکسپلین کیجیے گا، یہ سارا نیٹ ورک پکڑا کیسے گیا؟ جی دیکھیں، بالکل گزشتہ سالوں میں جو لیاری گینگوار جب کراچی آپریشن شروع ہوا اور لیاری گینگوار کے خلاف کارروائیاں شروع ہوئیں تو وہ گینگسٹر جو پکڑے نہیں گئے یا پھر مفرور ہو گئے، خاص طور پر وہ ایران جا کر بیٹھ گئے اور پھر وہ ایران کے نمبر سے انہوں نے چھوٹے چھوٹے گروپ جو ہے وہ کراچی کے مختلف علاقوں میں اور بالخصوص لیاری جو کہ اولڈ سٹی ایریا میں جس کا شمار ہوتا ہے وہاں پر اپنے گروپس بنا دیے. پھر ان گروپس کو وہ گروپس جو ہیں وہ تاجروں کے نمبر بھیجتے ہیں ایران، جو ایران میں مفرور ملزمان بیٹھے ہوئے ہیں، پھر وہ وہاں سے بیٹھ کر بھتے کی پرچی اور یہاں پر آڈیو پیغام جو ہے وہ مختلف سوشل پلیٹ فارم کے ذریعے بھیجتے ہیں. پھر یہیں کے جو چھوٹے چھوٹے گروپس بنے ہوئے، جو ذیلی گروپس بنے ہوئے، وہ گروپس تاجروں کی دکانوں پر اور کارخانوں پر جاتے ہیں اور ان کو ڈرانے کے لیے اسلحہ دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں اگر تم نے ہمیں بھتہ نہیں دیا تو ہم تمہیں مار دیں گے. تو جس کی وجہ سے بہت سارے ایسے واقعات ہیں جو کہ رپورٹ نہیں ہوئے ہیں اور بہت سارے تاجر ایسے ہیں جنہوں نے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو اندھیرے میں رکھتے ہوئے ان کو بھتہ خوری کی رقم بھی دے دی ہے. گزشتہ ٹمبر مارکیٹ میں ایک واقعہ پیش آیا تھا جس تاجر کا جسے اپنے دکان کے سامنے دکان کے اندر جو ہے وہ قتل کر دیا گیا تھا، جعفرانی کو، اس کو بھی مسلسل بھتے کی پرچیاں اور بھتے کی کالز موصول ہو رہی تھی جس کا اس نے متعلقہ تھانے میں بھی بتایا تھا، لیکن پولیس کی جانب سے اسے سیکیورٹی مہیا نہیں کی گئی تھی جس کی وجہ سے گینگسٹر اسے ڈرانے کے لیے آئے اور اندھا دھند فائرنگ کی جس کے نتیجے میں اس کو گولی لگی اور وہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا. ایک اور واقعہ اسی سے ملتا جلتا سینٹرل میں بھی پیش آیا اور اس تاجر کو بھی بھتے کی پرچیاں موصول ہو رہی تھی، لیکن بھتے کے تناظر میں وہ اسے ڈرانے کے لیے آئے اور فائرنگ کی جس سے اس کی موت ہو گئی. تو کراچی میں پے در پے ایسے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے، خاص طور پر جو بلڈر ہے جو کہ بلڈنگز بناتے ہیں، تعمیرات کرتے ہیں، تعمیرات کے شعبے سے ان کا تعلق ہے، ان کو ان گینگسٹر کی جانب سے جو ہے وہ بھتے کی پرچیاں اور ماہانہ بھی ان سے رقم جو ہے وہ لی جا رہی ہے، جو کہ ماضی میں بھی یہاں پہ اسی طرح کے سسٹم سے بھتہ خوری کی جاتی تھی. اب جو ہماری مختلف ادارے ہیں وہ ان سب پہ تحقیقات بھی کر رہے ہیں، جیسے جیسے واقعات رپورٹ ہوتے ہیں تو اس پر کارروائیاں بھی کرتے ہیں، لیکن ایک بہت بڑا گروپ ہے جو کہ بیرون ملک میں بیٹھا ہوا ہے اور کراچی کے مختلف علاقوں کو آپریٹ کر رہا ہے. پی آئی بی کا ایک علاقہ ہے، یہاں پر بھی ایک بدنام زمانہ مشہور گینگسٹر ہے علی، جو یہاں پر مسلسل جو ہے وہ بھتے کی پرچیاں اس علاقے میں بھیجتا ہے اور خاص طور پر اس کا بھی ٹارگٹ جو ہے وہ تعمیراتی شعبے سے تعلق رکھنے والے بلڈرز کو بھتے کی پرچیاں بھیجنا ہے. اور اس طرح کے واقعات وہاں پر بھی پیش آئے کہ جو بلڈر ہے اس کے دفتر میں جا کے اندھا دھند فائرنگ کی اور پھر بلڈر کے اندر جا کر جو ہے وہ وہاں سے رقم لے کر بھی فرار ہو گئے. وہ ملزمان نہیں مارے گئے، لیکن ٹمبر مارکیٹ میں گزشتہ دنوں ایک
कार्रवाई की गई थी जो है वो मुश्तरका, और जो जिसका मैंने जिक्र किया जाफरानी, जिसको कत्ल किया गया था, इसके मुल्जिमान जो है वो मुकाबले में मारे गए थे। और इसके जो दीगर साथी हैं वो बैरून मुल्क में फरार हैं, जिसकी चैट जो सोशल मीडिया पर है वो भी पुलिस ने हासिल कर ली थी। लेकिन जैसे ही उस ताजिर को कत्ल किया तो फ़ौरन उसके मुलाजिम को फ़ोन आया था कि अगर भत्ते की पर्ची नहीं थी तो अंजाम देखा कि हमने तुम्हारा अंजाम क्या किया। कराची में जो गैंगस्टर्स मफरूर हो गए हैं, ये वही मफरूर गैंगस्टर्स हैं, मुल्जिमान हैं जो बैरून ममालिक में बैठे हुए हैं और कराची को यहाँ से बैठ कर ऑपरेट कर रहे हैं। इनके ज़ीली ग्रुप्स हैं जो कि पुलिस उनको तोड़ देती है, उनको उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ करती हैं, लेकिन वो दोबारा से जो है वो सर उठा लेते हैं। लेकिन लियारी में गुज़िश्ता इस रवा साल की हम बात करें तो अब तक जितने वाक़यात रिपोर्ट हो चुके हैं, अगर हम देखें गुज़िश्ता साल के मुकाबले में उतने ज़्यादा नहीं है जितने इस साल में जो वो हो चुके हैं। और उसकी वजह यही है कि बहुत सारे ऐसे ताजिर हैं जो कि वाक़यात रिपोर्ट नहीं कराते, मुकदमा दर्ज नहीं करते, आला अफसरान की कोई इस बात के बारे में नहीं बताते, खामोशी से उनको रकम दे देते हैं या फिर खामोश हो जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें डराने धमकाने के अलावा उनको जान से मारने की धमकियां भी दी जाती हैं। जो गैंगस्टर ईरान में मौजूद हैं वो दहशतगर्द वो मुल्जिमान हैं गैंगस्टर के जिनके ऊपर 100 कत्ल की वारदातें हैं। और जब कराची ऑपरेशन 2012 में शुरू हुआ था तो उस दौरान जो है वो चाबार के इलाके से यहाँ से फरार हो गए थे और वो अब तक वहाँ पर जो है वो बैठे हुए हैं। जो हमारी पुलिस को और पाकिस्तान को और जो हमारे इदारे हैं उनको भी जो है वो दहशतगर्दी में और कत्ल गारतगिरी में जो है वो दीगर 100 से ज़ायद वारदातों में मुलविस हैं, जिसमें एक बहुत बड़ा गैंगस्टर है जिसका नाम वसीउल्लाह लाखो है, जो कि लियारी से इलेक्शन भी लड़ चुका है और इलेक्शन जीत भी चुका है और वो दीगर जो हमारी सियासी जमातें हैं उनका हिस्सा भी रह चुका है और वो इस वक्त बैरून मुल्क में है। और वो सबसे ज़्यादा जो उस ग्रुप वसीउल्लाह लाखों की जो ग्रुप है उसके जो नीचे कारिंदे हैं वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर पर्चियाँ और जो भत्ते की पर्चियाँ जो है वो दे रहे हैं। अच्छा जी अली, अच्छा ये बताइएगा कि ये पूरा नेटवर्क जो अब हो गया है एक्सपोज, अब कहीं ना कहीं हमें इस हायर लेवल पे जाके पुलिस से बात ऊपर निकल जाती है क्योंकि नेटवर्क अब हमसाया मुल्क में है, वहां पे कार्रवाई करने के लिए पुलिस ने कुछ स्ट्रेटजी बनाई है, वजारत खारजा को इन्वॉल्व किया जाएगा, क्या किया जाएगा? जी देखिए, जैसे कराची ऑपरेशन शुरू हुआ तो और ये बैरून मुल्क फरार हो गए थे तो इनकी फहरिस्त तैयार करके जो इंटरपोल को जो है वो लेटर्स लिखे गए थे कि ये जो दहशतगर्द हैं ये पाकिस्तान को और कराची में वांटेड हैं, जिन्हें हमारे हवाले किया जाए। लेकिन आज तक उसके ऊपर किसी किस्म की भी कार्रवाई नहीं हो सकी है। और कराची ऑपरेशन शुरू हुआ और लियारी गैंगवार के खिलाफ भी जब कार्रवाइयाँ शुरू हुई तो जो मुल्जिमान गिरफ्तार हो तो गया गैंगस्टर के, उन्होंने बताया कि जो 100 कत्ल उन्होंने किए हैं उनके दीगर साथी जो है वो जैसे ही कराची ऑपरेशन शुरू हुआ तो वो चाबार के इलाके से ईरान जो है वो फरार हो गए थे। अच्छा। फिर फिर वहाँ पर जो पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस है, जो उनकी मालूमात थी उसके मुताबिक भी वो वहाँ पर मौजूद थे और वक्तन फवक्तन वो यहाँ पर बैठकर अपनी मफरूरी काट रहे थे। और अब कराची में जैसे ही लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो अच्छी हो गई है तो अब उन्होंने दोबारा अपनी जड़ें पकड़ना, मजबूत करना जो है वो शुरू कर दी हैं, क्योंकि ये वही ज़ुहैब अमरेली, सॉरी वक्त क्योंकि हमें कहा जा रहा है खत्म हो गया। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह निगहबान।